इंग्लिश का एक सॉन्ग है, क्रिकेट वी डोंट लाइक यू वी लव यू। बिल्कुल जी हाँ, हमें क्रिकेट पसंद नहीं, हमें क्रिकेट से प्यार है। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम था। अब ये जेंटलमैनों का गेम नहीं रहा, अब ये खेल बन चुका है जवारियों का, बुकियों का और ब्लैकमेलर्स का। जो खिलाड़ी जितना अच्छा मैच को फिक्स करता है, जितनी अच्छी फैंसी लगाता है, वो उतना ही कामयाब है और वो किसी भी दूसरे ईमानदार खिलाड़ी से ज़्यादा पैसे कमाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। और इस तरह की कई करप्शन कहानियों ने क्रिकेट प्रेमियों का क्रिकेट के ऊपर से बिलीव ख़त्म कर दिया है। जहाँ तक बात है पाकिस्तानी क्रिकेट की, लोग कहते हैं कि बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में चांसेस ना मिलने की वजह से ज़ाया हो जाता है। वहीं पर यह बात भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि बहुत सा ऐसा टैलेंट है जिसको बार बार चांसेस मिले, हर बार मौके मिले, मगर हर बार उन्होंने अपने आप के साथ तो इंसाफ नहीं किया, उसके साथ साथ उन्होंने कौम के सर शर्म से झुका दिए। कभी करप्शन, कभी लड़ाई झगड़े, कभी नाइट क्लब की स्टोरियां और इस तरह की बेशुमार बातें जो कि मुझसे ज़्यादा शायद आप जानते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में पाकिस्तानी क्रिकेट के वो चंद नए और पुराने किरदारों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, मगर उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के चेहरे के ऊपर ऐसे दाग छोड़ दिए जो शायद आने वाली कई सदियों में ना धुल सकें। सईद अहमद, आप में से बहुत से लोगों के लिए शायद ये नाम नया होगा, मगर पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के क्रिकेट में ये नाम काफ़ी जाना पहचाना था। सईद अहमद साहब ने 1957 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे से अपने क्रिकेट कैरियर की इब्तदा की। ये वही दौरा था जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद और वेस्ट इंडीज़ की जानब से सर गैरी सोबर्स ने ट्रिपल सेंचुरियाँ स्कोर की। खुद सईद अहमद साहब की परफॉर्मेंस वहाँ पर काबिल ज़िक्र रही। उन्होंने 1 सेंचुरी और 4 मिस सेंचुरियों की मदद से 500 से ज़्यादा रन बनाए। फ्रेंड्स, ये वो दौर था जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में हनीफ मोहम्मद के बाद सईद अहमद साहब को एक मुस्तनद बैट्समैन माना जाता था, मगर शायद सईद अहमद साहब अपने आप को हनीफ मोहम्मद द लिटिल मास्टर से भी ज़्यादा बड़े कैलिबर का क्रिकेटर समझते थे। इसी बात को लेकर वो अपने साथी खिलाड़ियों और कप्तानों, हत्ता कि क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उलझते रहते थे। एक मौका पर तो उन्होंने लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के साथ ये कहकर तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया कि वेस्ट इंडीज़ के टूर पर रन्स मैंने किए हैं, मैचेस मैंने जितवाए हैं और दूसरे मुश्किल टूर्स पर मैंने टीम को बचाया है, मगर ये एक ट्रिपल सेंचुरी बनाकर तो स्टार बन गया, तो मैं इसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकता। इसके साथ साथ उस वक़्त के पीसीबी के चेयरमैन अब्दुल हफीज़ कारदार, जो कि पाकिस्तान की पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे, उनके साथ भी इनके झगड़े की ख़बरें आए दिन अखबारों में आम रहती थी। इस जैसी और सी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से पीसीबी को मजबूरन इनके ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए पाबंदी लगानी पड़ी, जो बाद में एक तहरीरी माफ़ीनामे के बाद ख़त्म कर दी गई। मगर उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पाकिस्तान एक बहुत ही होनहार क्रिकेटर से बहुत जल्द महरूम हो गया। 20 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में पैदा होने वाले यूनुस अहमद, जो कि अव्वल ज़िक्र सईद अहमद साहब के छोटे भाई थे, इन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर की इब्तिदा 1969 में टेस्ट मैच खेलने से की। लेकिन इनके इंटरनेशनल कैरियर पर बात करने से पहले थोड़ी सी रोशनी डालते हैं इनके काउंटी क्रिकेट कैरियर पर, जो कि ना सिर्फ बहुत दिलचस्प है बल्कि कह लीजिए कि बायसे शर्म भी है। बायसे शर्म ज़्यादा है और दिलचस्प शायद कम। ये 1965 में लाहौर से लंदन पहुँचे काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। तो इनकी सबसे पहले इनका सामना, इनकी खुशकिस्मती कह लीजिए और सरे काउंटी की बदकिस्मती कह लीजिए कि इनका सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ सरे काउंटी के साथ, जो कि सरे काउंटी को मजबूरन चंद ही मैचों के बाद तोड़ना पड़ा इनके जारहाना और मशकूक रवैये की वजह से। द ओवल के तारीखी मैदान से निकलने के बाद ये जा पहुँचे वोस्टरशायर में अपने गुल खिलाने के लिए। वोस्टरशायर में ना सिर्फ इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा, बल्कि इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने
اپنی ہی کاؤنٹی یعنی وورسٹرشائر کی ہار کے اوپر 100 پاؤنڈ کا جوا کھیلا، جس کے الزام کا انہوں نے انکار کیا، اور یہ خود یونس احمد صاحب خود اس معاملے کو کورٹ میں لے گئے، مگر کورٹ میں بھی ان کو کنوکٹڈ قرار دیا گیا۔ یہ 2 کاؤنٹیوں سے رسوا اور ذلیل ہونے کے مائنڈ مائی لینگویج کہ ان 2 کاؤنٹیز سے رسوا ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی سی بی اور مطلب پاکستان اور پوری دنیا میں ان کے اوپر کرکٹ کھیلنے کے اوپر پابندی لگائی جاتی، مگر شاید یہ کچھ زیادہ ہی خوش قسمت ثابت ہوئے تھے، اور اس وقت شاید انگلینڈ کے جو قوانین تھے وہ ویسے تو آج بھی بڑے سافٹ ان کے لاز ہیں، کچھ اتنی ان کو ہارش پنشمنٹ نہیں دی جاتی۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا ایک سو کالڈ ٹیلنٹڈ باؤلر جس کو میں کہوں گا، مجھے ان لوگوں کا نام بھی لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کے کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو جناب یہ 2 کاؤنٹیوں سے نکلنے کے بعد بھی ان کا من نہیں بھرا، انہوں نے سرزمین انگلینڈ کے اوپر مزید اپنا جو اٹیک ہیں وہ جاری رکھے، اور یہ پہنچے کارڈف کے مشہور گراؤنڈ میں گلیمورگن کاؤنٹی میں، جہاں پر پہلے سے ہی جاوید میاں-داد ان کے جو ہم وطن تھے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور شاید انہی کی بدولت کہہ لیجئے آئی گیس کہ کوئی ڈرامہ، کوئی بڑی کنٹروورسی وہاں پر نہیں دیکھنے میں آئی۔ تو ابھی بات کرتے ہیں ان کے انٹرنیشنل کیریئر کی۔ انٹرنیشنل کیریئر میں انہوں نے 1969 میں ٹیسٹ میچ کھیل کر اپنے انٹرنیشنل کیریئر کی ابتدا کی، جو کہ صرف 2 میچز کھیلنے کے بعد پی سی بی کو ان کے اوپر پابندی لگانی پڑی۔ وجہ بنی ساؤتھ افریقہ کی بدنام زمانہ کرکٹ کاؤنٹی، ڈی ایچ رابنز لیگ۔ ڈی ایچ رابنز سیریز اس وقت آئی سی سی کی طرف سے آتھورائز نہیں تھی، اس کو مانا نہیں جاتا۔ انفیکٹ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت میں ہونے والی کوئی بھی کرکٹ جو سرگرمی ہوتی تھی اس کو وہ اتھینٹک نہیں ہوتی تھی، اس کو انٹرنیشنل میچز کا جو ہے وہ مقام نہیں حاصل تھا۔ مگر یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی یونس احمد صاحب پیسہ کمانے کے چکر میں ساؤتھ افریقہ پہنچے، اور اسی پاداش میں اپنے اوپر پابندی لگا بیٹھے۔ یہ پابندی ان کے اوپر 17 سال اور 111 دن بعد انہی کے پرانے محسن جاوید میاں-داد کی سفارش پر ہٹائی گئی، اور جاوید میاں-داد کی ہی سفارش پر ان کو 1985 میں ہندوستان کا دورہ کرنے والی ٹیم میں شامل کیا گیا، جو کہ ان کے لیے خود شاید ایک ڈراؤنا خواب رہے گا۔ بلا کوئی میچ کھیلے، شاید انہوں نے کوئی ایک نمائشی میچ کھیلا ہو یا پریکٹس میچ کھیلا ہو، یہ وطن واپس لوٹے، اور انہوں نے وطن واپس لوٹتے ہی اپنے کپتان عمران خان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات جو ہے نا وہ لگائے۔ تو یونس احمد صاحب کی جو ٹیلنٹ کی بات کریں تو یہ ایک بہت ہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ کرکٹر تھے۔ یہ سلو آرتھوڈاکس لیفٹ آرم باؤلر تھے، اور اس کے ساتھ یہ لیفٹ آرم بیٹسمین تھے، مطلب ان کا مجموعی طور پر ان کا جو کردار تھا وہ آل راؤنڈر کا تھا۔ تو اب جو لیفٹ آرم آرتھوڈاکس ہوتا ہے سلو یا فاسٹ، اور اس کے ساتھ اگر وہ لیفٹ ہینڈ بیٹنگ بھی کرے تو کرکٹ جاننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے، اور کتنا لیفٹی وہ ہے وہ جو کرکٹ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا افیکٹو ہوتا ہے، چاہے وہ باؤلر ہو اور چاہے وہ بیٹسمین ہو۔ تو ان کے ٹیلنٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساؤتھ آسٹریلیا میں ساؤتھ آسٹریلیا نے ان کے ساتھ 1972-73 میں کا سیزن کھیلنے کے لیے ان کو انوائٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے وجہ تھی کرکٹ کی تاریخ کے سب سے عظیم بیٹسمین سر ڈان بریڈمن کی ریکمنڈیشن پر اس نوجوان پاکستانی کھلاڑی کو آسٹریلیا بلایا گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ آسٹریلین کسی کو ایسے نہیں مانتے، وہ اگر کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہو تو تبھی وہ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر ڈان بریڈمن جو کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بلا شبہ کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین بیٹسمین تھے، جن کی خود کی جو ٹیسٹ ایوریج وہ 99.99 پر ٹیسٹ اننگز رہی ہے۔ تو ان کی ریکمنڈیشن پر ان کو آسٹریلیا میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بلایا گیا۔
شاید اس کے بعد یہ ساری کنٹروورسیز کے بعد ڈان براڈمین صاحب بھی شرمندہ ہوئے. آئیے اب بات کرتے ہیں 9 فروری 1957 میں کینیا کے کیپٹل نیروبی میں پیدا ہونے والے پاکستان کی تاریخ کے پہلے افریقن بورن کرکٹر قاسم عمر کی کرکٹ سرکٹ میں انٹری ایک دبنگ ہیرو کی طرح ہوتی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح ہندی فلموں کا ایک ویلن پوری فلم میں ایک لیوش لائف گزارتا ہے، مگر فلم کے اختتام پر وہ ہیرو کے ہاتھوں ذل و رسوا ہو کر اس کا اختتام ہوتا ہے اس کی زندگی کا. اسی طرح جس طرح ان کی انٹری دبنگ ہوئی، اسی طرح وہ کرکٹ کے میدانوں سے رسوا ہو کر نکلے. قاسم عمر کو آپ بلا شبہ پاکستانی کرکٹ کے جو ہے نا وہ آپ چلبل پانڈے کہہ سکتے ہیں کہ ان جیسا دلیر کھلاڑی شاید ہی پاکستانی کرکٹ پھر سے دیکھ پائے، اور اس کا ثبوت انہوں نے آسٹریلیا میں ایڈیلیڈ کے میدان پر سینچری بنا کر اس کا ثبوت بھی دیا. فرینڈز، یہ وہ دور تھا جب آسٹریلین پیس اٹیک میں شامل تھے ڈینس لیلی، مرو ہیوز اور جیف لاسن. یہ وہ شہرائے آفاق بالر تھے جو اپنی تیز رفتار گیندوں سے جانے پہچانے جاتے تھے، اور خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا سکہ جمتا تھا. ان میں سے اگر بات کریں ہم ڈینس لیلی کی، تو وہ نہ صرف اپنی تیز رفتار گیندوں بلکہ خطرناک باؤنسر سے مخالف بیٹسمینوں کو پریشان کیے رکھتے تھے، اور کچھ اپنی فنی حرکتوں کی وجہ سے بھی بیٹسمینوں کو وہ کنفیوز کر کے وہ آؤٹ کرنے کے ماہر تھے. مگر قاسم عمر نے نہ صرف ان تینوں باؤلرز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کیا جوان مردی کے ساتھ، بلکہ انہوں نے پاکستان کو وہ ٹیسٹ میچ بھی پاکستان کے لیے بچایا، ہارنے سے بچایا. نہ صرف آسٹریلیا میں ان کی پرفارمنس بہت شاندار رہی، اسی سیزن میں انہوں نے سری لنکا اور انڈیا کے خلاف بھی دو ٹیسٹ میچوں میں 2 ڈبل سینچریاں سکور کی، اور انہوں نے اپنی مہارت کا ثبوت دیا. مگر اچانک ان کو پتہ نہیں کیا انہوں نے ایک دن پریس کانفرنس بلائی، اور اس میں انہوں نے ایسے دھماکہ خیز انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ وہ یعنی قاسم عمر نہ بلکہ خود انہوں نے ایک میچ میں اپنی وکٹ جان بوجھ کر گنوائی، بلکہ وہ اپنے گلوز اور کرکٹ بیٹ میں ہیروئن بھی اسمگل کرتے ہیں. یہ انکشافات ایسے تھے جس نے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا، اور پاکستانی کرکٹ کی ایک دفعہ پھر جگ ہسائی ہوئی. انہوں نے اپنے یہ الزامات لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ صرف وہ بلکہ دوسرے کھلاڑی بھی ہیروئن اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں، بلکہ جب یہ غیر ملکی دور پر ہمارے کھلاڑی جاتے ہیں تو ان کے ہوٹلز میں لڑکیوں کا ہونا اور شراب کا ہونا ایک بالکل ہی نارمل بات سمجھی جاتی ہے. فرینڈز، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ قاسم عمر صاحب وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ہیروئن کنزیوم کرنے کا جو الزام تھا وہ قاسم عمر صاحب نے لگایا تھا. ان ساری کنٹروورسیز کے بعد ان کے لیے کرکٹ کھیلنا ممکن نہیں تھا. پی سی بی نے ان کے اوپر 7 سال کی پابندی لگائی، جو کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ سب عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کرکٹ بورڈ نے یہ سارا کام کیا ہے. قاسم عمر صاحب نے جب کرکٹ کھیلنا ان کے لیے ممکن نہ رہا تو یہ چونکہ کراچی سے تھے اور یہ مہاجر تھے تو انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھا. چونکہ یہ عمران خان کے کافی اینٹی تھے، اسی وجہ سے 2018 کے الیکشن میں چونکہ ان کا تعلق مہاجر کمیونٹی سے تھا، کراچی سے ان کا تعلق تھا، تو ایم کیو ایم نے اسی چیز کو کیچ کرتے ہوئے 2018 میں کراچی نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے پاس جو فلائی اوور ہے ان کو نام دیا قاسم عمر فلائی اوور. عمران خان کی آپ ضد کہہ لیں یا عمران خان کے خلاف جو بھی ان کے الزامات تھے. اب یہ سارے الزامات خدا جانے وہ سچ تھے یا جھوٹ تھے، مگر ان ساری کنٹروورسیز اور اس طرح کی چائلڈش بیہیویئر کی وجہ سے پاکستان ایک بہت ہی بہادر کرکٹر سے بہت جلد محروم ہو گیا. پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب اور لاہور کا ایک بڑا مین کردار رہا ہے، جہاں پر لاہور نے بے شمار عظیم کھلاڑی دیے، وہاں پر
ایسے ایسے فن پارے کرکٹ کو دیے کہ ہمیں اپنے کرکٹر نیشن ہونے کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے. ایسے بہت سے کردار ہیں، اگر سب کا یہاں پر احاطہ کیا جائے تو میرے خیال سے 2-3 گھنٹے کی ویڈیو درکار ہوگی. آخر میں عمر اکمل صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کے بغیر، عمر اکمل صاحب کے بغیر کوئی بھی کنٹروورسی ادھوری ہے. 2009 کا ٹیسٹ میچ وہ مجھے نہیں بھولتا، سڈنی میں جب ان کے بھائی کو میلبورن کا ٹیسٹ تھا اور ایک ٹیسٹ سڈنی میں پاکستان ہار چکا تھا، تو ان کے بڑے بھائی کامران اکمل کو کیچ اور رن آؤٹس چھوڑنے کی پاداش میں جب سڈنی ٹیسٹ کے بعد میلبورن ٹیسٹ میں باہر بٹھایا گیا، تو عمر اکمل صاحب کی آپ مینٹالٹی چیک کیجئے کہ انہوں نے احتجاجاً لٹرلی انہوں نے احتجاجاً میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ میرے بھائی انہوں نہیں کھٹانا تو میں نہیں کھیلنا، جس کی وجہ سے پی سی بی کو فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کو میچ سے باہر کرنا پڑا. اگلے ہی میچ میں یہ جناب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے پائے گئے کہ مجھے میچ کھلایا جائے، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے. 1990 میں پی سی بی کے ایک بہت ہی پرانے سینئر عہدیدار کے گھر پیدا ہونے والے عمر اکمل اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ ہیں. ان کے بڑے بھائی کامران اکمل صاحب، ان کے چھوٹے بھائی عدنان اکمل صاحب بھی پاکستان کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں، بلکہ کھیل رہے ہیں. عمر اکمل صاحب کنٹروورسیز میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جب بھی کبھی ہم کرکٹ میچ دیکھتے تو کمنٹیٹر یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ واٹ اے ٹیلنٹ، بہت ہی بریلینٹ ٹیلنٹ ہے. ارے بھیا، اس بریلینٹ ٹیلنٹ کو اساں پھونکنا ہے جب انہوں نے پاکستان کو جو پرفارم نہیں کر کے دینا، پاکستان کو میچ نہیں جتوانا، تو ایک ہی میچ کھیلنے کے بعد ان کا کالر کھڑا ہو جاتا ہے. تو دبئی کے کلبوں میں یہ پائے جاتے ہیں، شیخ زاید روڈ کے اوپر جناب یہ ڈانس کرتے اور سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان چیزوں کو میں چشم دید گواہ ہوں. تو پاکستانی کرکٹ نے جہاں پر دنیا کرکٹ کو بہت کچھ دیا ہے، وہاں پر بدنامی بھی دی ہے. اب اگر میچ فکسنگ کی بات کی جائے، میں اپنے ویڈیو کو آخر میں سمیٹتے ہوئے اگر میچ فکسنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کے 3 کردار ایسے ہیں فرینڈز کہ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا. میں ان تینوں سے ملا ہوں، تینوں میں سے 2 میں سے تو میں ملا ہوں، اور ان میں سے ایک جو پاکستان کے بہت ہی ٹیلنٹڈ فاسٹ بالر تھے، وہ شیخ زاید روڈ کے کانراڈ ہوٹل میں نشے میں دھت پائے گئے اور لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور میں ان کے پاس کھڑا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار کہ یہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل ہے، اور یہ پاکستان کرکٹ کا سٹار ہے جس نے انگلینڈ کی وہ تاریخی گراؤنڈ جس کو دا مکہ آف کرکٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان کرکٹ کو ایسے داغ دیے، پاکستان کرکٹ کو ضلالت اور رسوائی کی ایسی گہرائیوں میں پھینکا. تو اس کے بعد بھی پی سی بی نے اس کو نہ بلکہ واپس لیا، بلکہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی ریگارڈ کے ساتھ اس کو جناب پی ایس ایل بھی کھلایا، ٹیسٹ میچ بھی کھیلے اور ون ڈے بھی کھیلے. تو میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا. یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا، میرے خیال سے انہوں نے پاکستان کو ضلالت اور رسوائیوں میں ڈبویا تو تھا، لیکن وہ اتنے بڑے کرپٹ نہیں تھے جتنے بڑے کرپٹ یہ 3 افراد تھے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس 2010 کے واقعوں کو آپ سب جانتے ہیں. میں ان کھلاڑیوں کا نام نہ لیتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ان تینوں کے ٹیم میں واپس آنے کے سخت خلاف تھا اور سخت خلاف ابھی بھی ہوں. جتنا نقصان ان لوگوں نے، ان 3 افراد نے پاکستان کرکٹ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، باقی کے دوسرے جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جن کا ذکر نہیں کر سکا، ان لوگوں نے مل کر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جو 2010 میں میچ فکسنگ نو بال کی جو میچ فکسنگ کا جو اسکینڈل تھا اس نے پہنچایا ہے. مجھے اس کے ساتھ ساتھ 2010 میں جب یہ اسکینڈل ہوا تو میں اس وقت دبئی تھا. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. میرا ایک جاننے والا ایک برٹش گورا، میں نے اس کو کرکٹ کھیلنے کی دعوت دی، تو اس کے جواب نے، جب اس نے مجھے جواب دیا تو وہ جواب سن کر میں سر سے لے کر پاؤں تک میرے پسینے چھوٹ گئے، اور یقین کیجئے کہ میرا یہ حال تھا کہ میں کہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں
گھر جاؤں، یعنی یا تو پھر میں کرکٹ سے انکار کر دوں، یا میں اس کو کہتا ہی نہ کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، یا پھر میں اسے ابھی کہہ دوں کہ مجھے کرکٹ سے نفرت ہے اور میں تو کرکٹ جیسی گیم کو جانتا ہی نہیں. مگر یہ میں کیسے کہتا، میں تو اسے کرکٹ کھیلنے کی دعوت دے چکا تھا. تو ایز یو نو کہ وہ میرا فرینڈ تھا اور اس کو بھی پتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں. تو اس نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں بکیز کے ساتھ میچ نہیں کھیلتا، میں میچ فکسرز کے ساتھ میچ نہیں کھیلتا، میں جواریوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتا. تو اس کے اس جواب نے مجھے بہت ہی پریشان کیا اور میں نے بہت ہی شرمندگی محسوس کی. تو اینڈ آف دا ڈے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا نقصان ان تینوں نے پہنچایا ہے، 2010 کے اسکینڈل نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان یہ جن کا میں نے ذکر کیا اور جن کا میں ذکر نہیں کر پایا، نئے اور پرانے کھلاڑیوں نے مل کر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا یہ 3 بدبخت کھلاڑیوں نے پہنچایا ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے میں آئی اسٹینڈ فرم اس بات پر. مجھے میرا بلیو ہے کہ کرکٹ جو ہے ان جیسے یہ بونے ہیں، کرکٹ ان سب بونوں سے، ان کرپٹ کھلاڑیوں سے بڑا ہے. اینڈ کرکٹ وی ڈونٹ لائک یو، وی لو یو اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو لو کرکٹ. تھینک یو ویری مچ. اگر اس میں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے، اور اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہے تو وہ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.